हकूक़ दानिश के कवानीन कि हम मुसलमान होने के बावजूद अल-मुस्लिम अला शुरूतिहिम के मामले में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसकी अमानत नहीं है उसका कोई दीन नहीं है, जिसने धोखा दिया उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे अपने जुगाड़, हमारी अपनी दो नंबरियां, किसी के हकूक का ख्याल ना करना, किसी के राइट्स का ख्याल ना करना, किसी की मेहनत का ख्याल ना करना, किया करने से खुद रोका। हम दूसरे को उसका हक नहीं दे रहे तो हम किसी के कॉपीराइट को क्या मानेंगे बताएं? हम किसी की इजाज़त को क्या मानेंगे बताएं? हम किसी के डिज़ाइन को क्या मानेंगे बताएं? हमारी आज की गुफ्तगू, जैसा कि आप लोगों ने उन्वान पढ़ लिया होगा, हकूक़ दानिश के कवानीन। कुछ दोस्तों को इस उन्वान की भी समझ नहीं आई, तो इसकी पहले वजाहत कर देते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम इसको समझेंगे भी। ये आम कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन बस कुछ अल्फाज मुझे उसके लिए कुछ और नहीं मिल रहे थे, तो फिर इन्हीं अल्फाज का इंतखाब किया जिसमें एक जामियत का मफ़हूम आ जाए। वैसे इस गुफ्तगू के इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने से पहले एक मैं जनरल सी बात आपके साथ शेयर कर दूं कि ये टॉपिक जब आप सुनेंगे तो आपका अंदर आपको कहेगा कि ये बातें सिर्फ़ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ये अमल नहीं हो सकता। बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत कौम, हमारा जिस तरह का माइंड सेट बन चुका है और जिस तरह का हमारा मुआशरे का इन्वायरमेंट डेवलप हो चुका है, मेरा ख़्याल है कि ये टॉपिक सिर्फ़ सुना जा सकता है, सिर्फ़ पढ़ा जा सकता है, सिर्फ़ बयान किया जा सकता है, वगरना हम ये कहेंगे कि इसके ऊपर अमल करना हमारे लिए मुश्किल नहीं, आप कहेंगे नामुमकिन है। इस टॉपिक का ताल्लुक़ कारोबारी लोगों से भी है और इस टॉपिक का ताल्लुक़ आज की जो न्यू जनरेशन है उसके साथ बहुत गहरा है। न्यू जनरेशन जो है वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से, जनरेशन ज़ी जो है वो इसको, या जनरेशन डी, दो जनरेशनों को डिवाइड किया हुआ है ना आलमी सतह पर। जनरेशन ज़ी जो 2000 से अब तक की हैं, जनरेशन डी जो गालिबन 2012-13 के बाद है, वो जनरेशन डिजिटल, डी फॉर डिजिटल जनरेशन। तो जो डिजिटल जनरेशन है उसको ये टॉपिक बहुत फ़ायदेमंद लगेगा। हकूक़ दानिश क्या होते हैं और उनके कवानीन क्या हैं और इस्लाम इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है। हकूक़ दानिश कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, कि वो चीज़ जो आपकी खुदादात सलाहियतों के नतीजे में आपने उसको खुद से अपनी ज़हनी सलाहियत, अपनी जिस्मानी सलाहियत या अपनी तालीमी सलाहियत या किसी भी अपनी ज़ात से वाबस्ता सलाहियत की बुनियाद पर आपने जिस चीज़ को जनरेट किया है, जिस चीज़ को बनाया है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसके मालिक हैं, आप उसके मालिक हैं। जिस तरह आप एक 10 मरले का प्लॉट ख़रीदते हैं और उसके मालिक बनते हैं, उसकी रजिस्ट्री होती है और आपकी इजाज़त के बग़ैर कोई वहाँ पे पाँव नहीं रख सकता, कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप उसको फ़रोख्त कर सकते हैं, आप उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, आप उसको किराए पे दे सकते हैं। ऐसे ही वो चीज़ें जो आपकी ज़ात ने जनरेट की होती हैं, आप उनके भी मालिक होते हैं। आप उनको किराए पे दे सकते हैं, आपकी इजाज़त के बग़ैर कोई उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप उसकी रजिस्ट्री, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर एक लॉ है, पूरी दुनिया के अंदर कवानीन मौजूद हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात को मज़ीद आसान करके बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक इंसान ने एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का फार्मूला इजाद किया, कोका कोला का फार्मूला बनाया। अब कोका कोला का जो फार्मूला है
وہ جس انسان نے بنایا ہے اس نے اس کی رجسٹریشن کروائی ہے. پوری دنیا میں کوئی بندہ یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اس فارمولے کو استعمال کر کے کوئی سافٹ ڈرنک بنا سکے. حق رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. اگر کوئی کوشش کرے گا اس کے خلاف کیس کر دیا جائے گا اور اس کو گرفتار کر لیا جائے گا, اس کی سزا بھی ہوگی. یعنی جب بھی آپ کسی کمپنی کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ غیر قانونی عمل ہوگا. ایک آدمی نے ایک پینٹنگ بنائی ہے, یہ اس کا ذاتی ایک فن ہے. اب اس کی پینٹنگ کو کوئی اور اپنا نام دے کر آگے نہیں چلا سکتا, وہ اس کی ملکیت ہے. کسی نے کوئی شعر کہا ہے, اقبال نے ایک شعر کہا ہے, کسی دوسرے انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اقبال کے شعر کو اپنے نام سے منسوب کر دے. یہ باریک بینی والا کام ہے, لیکن میرے اور آپ کے اندر, ہمارے اندر یہ ایمانداری کا ایک پیک لیول ہے. یہ بات سمجھیں, ایمانداری کا ایک پیک لیول ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ سوٹ جو ہے, اس کا جو ڈیزائن ہے, یہ فلاں گل احمد والوں نے بنایا ہے, یہ فلاں مل والوں کا ہے. آپ اس کو کاپی کر کے اس کے نام سے فروخت کریں تو یہ 2 نمبری ہے, یہ 2 نمبری ہے, یہ دھوکہ ہے. اور اسلام اس دھوکہ دہی کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اس 2 نمبری کی اجازت نہیں دیتا. کوئی بھی چیز جو کسی انسان نے محنت کر کے صلاحیتوں کے ساتھ جنریٹ کی ہے اور اس نے اس کے کاپی رائٹ کو, کاپی رائٹ کہا جاتا ہے نا, اس نے اس کے کاپی رائٹس محفوظ کیے ہیں, آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ پاکستان کے اندر اس کے لاز جو ہیں وہ اتنے سخت نہیں ہیں اور لوگوں کو ان قوانین کا اتنا علم نہیں ہے, اس لیے ہم لوگ یہ وائلیشن کرتے ہیں اور ہم اس کو بددیانتی سمجھتے نہیں ہیں. لیکن آپ نوجوان اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں گے, آپ 15 سیکنڈ کا بھی کوئی ویڈیو کلپ, 15 سیکنڈ کی کوئی وائس یا 15 سیکنڈ سے زیادہ کوئی وائس پوری دنیا میں سے کسی کی بھی اٹھا کر اپنی ویڈیو پہ لگائیں, یوٹیوب پر لگائیں, فیس بک پہ لگائیں یا دیگر جو پلیٹ فارم جنہوں نے کاپی رائٹ سے جو ہے وہ اصول بنائے ہیں لگائیں, وہ اسی وقت آپ کو نوٹس بھیج دے گا, سٹرائک بھیج دے گا کہ بھی تم نے کسی اور کا کنٹینٹ اپنے نام سے استعمال کیا ہے, یہ قانون کے خلاف ہے, ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتے, تمہارا چینل بند کر دیا جائے. 3 وارننگز کے بعد وہ یوٹیوب چینل بند کر دیتے ہیں. اگر آپ کسی اور کا کنٹینٹ یوز کرتے ہیں, اپنا کنٹینٹ بنائیں, اپنی اختراع کریں, دوسروں کی نقل کرنے کی وجہ سے ہم مسلمانوں میں اپنی ایجادات کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی, کیونکہ ہم نے اس کو جرم نہیں سمجھا. ہم نے یہ سمجھا کہ محنت کسی اور نے کی, ڈیزائن کسی اور کا تھا, پتہ نہیں اس نے کتنی دفعہ سیمپلنگ کی ہوگی, کتنے اس نے پیسے اس کے اوپر خرچ کیے ہوں گے, کتنی اس نے ٹھوکریں کھائی ہوں گی, کتنی دفعہ اس نے اس پہ تجربات کیے. اس کے بعد جب اس نے ایک چیز بنا لی تو ہم نے یہ دیکھا کہ نہیں, ہمیں اس کو چوری کر لینا ہے, بس ہمیں اس کو چرا لینا ہے یا ہمیں اس کی کاپی کر لینی ہے. اور اس کاپی کے چکر میں انسان مفلوج ہوتا چلا جاتا ہے. جب اس کو بنی بنائی چیز مل جاتی ہے, تیار چیز مل جاتی ہے, تو پھر وہ خود اپنی چیز تیار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہی وجہ ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ جیسے جیسے AI ترقی کرے گا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے جیسے ترقی کرے گی, انسان مفلوج ہوتا چلا جائے گا, انسان غلام ہوتا چلا جائے گا, انسان کی اپنی صلاحیتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی, انسان کا حافظہ ختم ہو جائے گا, انسان سارا انحصار مشینوں کے اوپر کرنا شروع کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول بیان کر دیا کہ المسلم علی شروطہم,
یہ اتنے سے الفاظ ہیں لیکن اتنی جامعیت ہے ان کے اندر، اتنا بڑا قانون اور اتنا بڑا لا ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ تم کسی کا ڈیزائن چوری نہیں کر سکتے، تم کسی کا کنٹینٹ چوری نہیں کر سکتے، کسی کی تقریر، کسی کی کتاب تم اپنے نام سے شائع نہیں کر سکتے۔ ہم فیس بک پہ کیا کر رہے ہیں آپ بتائیے؟ دوسروں کی چیزیں اٹھا کے اپنے ناموں سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ سٹڈی کے اندر جائیں تو جتنے یہ تھیسز لکھے جا رہے ہیں، جتنے تھیسز اسٹوڈنٹس کے لکھے جا رہے ہیں، یقین مانیے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، پوچھ کے دیکھ لیں، باقاعدہ تھیسز لکھنے کے لیے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیسے لے کر آپ کا تھیسز لکھ دیتے ہیں، آپ نے وہی تھیسز جا کے جمع کروا دینا ہے۔ بتائیں مجھے، جب اس طرح تھیسز جمع ہوں گے تو آپ کے اندر سٹوڈنٹس باصلاحیت لوگ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جتنے ایم فل کے جتنے بھی اکثر لوگ تھیسز کر رہے ہیں، وہ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز کے آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو پیسے دیں، آپ کا بنا بنایا تھیسز جو ہے وہ آپ کو تیار ہو کے مل جائے گا، ان کی بھی دیاری لگی ہے۔ اور آپ یہ دھوکہ نہیں، آپ نے دھوکہ دیا یونیورسٹی کو، یونیورسٹی نے پابند کیا تھا آپ کو کہ آپ خود کتاب پڑھیں گے، پھر خود کتاب پڑھ کے خود انالیسز کریں گے اور ان کے جوابات خود دیں گے، لیکن آپ نے کتاب پڑھی تک نہیں، آپ نے کتاب کو دیکھا تک نہیں، آپ نے ایک ٹیوٹر کو پیسے دیے، اس نے آپ کا تھیسز لکھا اور آپ نے اسی طرح جا کے جمع کروا دیا، اس کے آپ کو نمبر لگ گئے۔ اگر یہ 2 نمبری نہیں ہے تو پھر اور 2 نمبری کیا ہے مجھے بتائیے؟ اس طرح کی 2 نمبری آپ یہ تھوڑا گہری بات ہو جائے گی، میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا، آپ کا تو پورا ریپلیکا کا بازار بند ہو جائے گا اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو۔ بتائیں یہاں کتنے ماشاءاللہ تاجر بیٹھے، وہ کہیں گے کہ یہ جو آج بات کر رہے ہیں اس سے تو ہم گویا سروائیو ہی نہیں کر سکتے، ہم چل ہی نہیں سکتے۔ آپ کی عمارتوں کی عمارتیں جو ہیں وہ اس بات پہ کھڑی ہیں کہ آپ دوسروں کے نام سے چیزیں فروخت کر رہے ہیں، دوسروں کے ڈیزائن چرا کے جو ہے وہ آپ چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جو چل رہا ہے سو چل رہا ہے، لیکن کسی چیز کے چلنے سے غلط صحیح تو نہیں ہو جاتا نا، غلط تو غلط ہی رہتا ہے۔ ہاں البتہ اس معاملے میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس معاملے میں المسلم علی شروطہم کے معاملے میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ ہم ان شرائط کا بالکل خیال نہیں رکھتے جو کسی کمپنی نے طے کی ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے نبی نے یہ کہا تھا کہ جب کوئی شرط طے ہو جائے تو مومن آدمی اس شرط کی پابندی کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ آپ کے کتنے سافٹ ویئرز، کمپیوٹر سے وابستہ لوگ جانتے ہوں گے، آپ کے کتنے سافٹ ویئرز ہیں جو کہ الاؤ نہیں ہیں، لیکن ان کو چوری کر کے پاکستان کے اندر یا اس طرح کے دیگر ممالک کے اندر چوری کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسروں کی نقالی کر کے، چوری چیزیں لا کر ہم اپنی بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں۔ ہم کبھی بھی اپنا وجود اور اپنی پہچان اور اپنی شناخت جو ہے وہ ہم نہیں بنا سکیں گے۔ یہ نقالی کی عادت جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاعر کو شعر پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو فلاں شاعر کا شعر ہے، تم اس کو اپنے نام سے منسوب کر کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اور کی بات ہو اور تم اپنا علم جھاڑنے کے لیے اپنے نام سے منسوب کر کے بیان کر دو، یہ علم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، علم کا یہ حق ہے کہ اسے اس کے اہل کی جانب منسوب کیا جائے۔ علم کا یہ حق ہے کہ جس سے تم نے حاصل کیا ہے، جس سے تم نے لیا ہے، اس کو اس کے اہل کی طرف
منسوب کیا، بتایا جائے کہ یہ میں نے فلاں سے حاصل کیا، یہ میں نے فلاں کی بات کوٹ کی ہے، یہ فلاں کا شعر ہے، یہ فلاں کا قول ہے، یہ فلاں کی کتاب ہے، یہ فلاں کی تحریر ہے۔ یہاں ہمارے پاس ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں جو بنا بنایا تھیسز کسی اور زبان کا اٹھاتے ہیں، اس کو زبان میں ایک دفعہ ادھر کنورٹ کرتے ہیں، ایک دفعہ ادھر کنورٹ کرتے ہیں، لا کے وہ سارا الٹا پلٹا کر کے وہ ایک بہترین آپ کو تھیسز تیار کر دیتا ہے، آپ اس کو پیش کرتے ہیں، آپ پاس ہو جاتے ہیں۔ صلاحیت کیا ہے آپ کے اندر؟ صلاحیت آپ کے اندر زیرو، صلاحیت نہیں پیدا ہوگی آپ کے اندر۔ اپنی ملت کو تو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ تلقین کی کہ اپنی ذات کو، اپنی عمارت، اپنی ریاست، اپنی پہچان بناؤ، دوسروں کی نقالی کی ہمیں اجازت ہی نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ۔ اصولی طور پر تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ نقالی وہاں پہ حرام ہے جہاں ان کے شاعر ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ میرے صحابہ کی، میرے ماننے والوں کی، میری امتیوں کی ایک اپنی پہچان ہونی چاہیے، ان کا ایک اپنا نام ہونا چاہیے، ان کا ایک اپنا تعارف ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سکے جو ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سکے جو ہے وہ ختم کروائے۔ کیوں؟ مسلمانوں کا اپنا نام ہونا چاہیے۔ ان کا عیسوی سال چلتا تھا، آپ نے ہجری سال شروع کروایا۔ کیوں؟ مسلمانوں کی اپنی پہچان ہونی چاہیے، مسلمانوں کا اپنا نام ہونا چاہیے۔ لیکن آج افسوس اس بات پر ہے کہ ہم اپنی شناخت نہیں چاہتے، ہم دوسروں کی نقالی چاہتے ہیں۔ ایک سائن بورڈ ہے نا، ایک سائن بورڈ، آپ اس کی بھی نقل کر کے اپنا سائن بورڈ نہیں لگا سکتے ہیں۔ کیا ہم نے یہ کبھی سوچا؟ کیا ہم نے کبھی یہ خیال کیا؟ ہم تو دکانوں پہ جاتے ہیں تو چھپ چھپ کے کیمرے، ہڈن کیمرے کے ذریعے سے ڈیزائنوں کی تصاویر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ غلط نہیں؟ ہمارا ضمیر سے پوچھے نا، چھپ کر کیوں لیتے ہو کسی کی ڈیزائن کی تصویر؟ کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ مونوگرام ہے کسی کا، آپ نہیں چرا سکتے، آپ اپنے نہیں لگا سکتے۔ اگر اس کا رجسٹر ہوگا وہ آپ پہ کیس کر دے گا، قانونی طور پہ بھی آپ مجرم ٹھہرائیں گے۔ ایک اور بات جو میرے اور آپ کے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ من غش فلیس منا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کی امانت نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، جس نے دھوکہ دیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات صرف آپ نے اناج کو تولنے میں نہیں کی کہ جس نے گندم میں کوئی چیز مکس کر دی، مرچوں میں کوئی چیز مکس کر دی، صرف وہی مجرم ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کپڑے والوں کے لیے نہیں کہا کہ جنہوں نے تانے بانے میں جو ہے وہ کوئی فرق کر دیا۔ یہ جدید دور ہے، یہ ڈیجیٹل دور ہے، ہمیں اس جدید دور کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے اور اسلام کے مطابق سمجھنا چاہیے، اور اپنے ایمان کو اور اپنے ضمیر کو اتنا پختہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بلبوتے کے اوپر کام کرنے کے قابل ہوں۔ ہم کیوں کسی کی چوریاں کرتے پھر، اور پھر ہم اپنے آپ کو ایماندار بھی سمجھیں اور اپنے رزق کو حلال بھی سمجھیں، اور یہ بھی سمجھیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا کہ ہم نے کسی کی چوری کر کے جو ہے وہ کام کر لیے۔ ایک بحیثیت قوم جو بات میں آج آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بار بار کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بار بار اس کی تلقین کی، اور اس ضمن میں ہمیں یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس ضمن میں ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ ہمارے اندر خود کو پہچاننے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ خود کو پہچاننے کی صلاحیت، یا یوں کہہ لیں جس کو شریعت میں خود احتسابی کا نام دیا گیا ہے، کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے کہ ہم خود احتسابی کر سکیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ میں کیسا انسان ہوں، میں کیسا انسان ہوں، کیا میں ایک اچھا انسان ہوں یا کہ میں ایک برا انسان ہوں،
کیا میں ایک ایماندار انسان ہوں یا کہ میں ایک بے ایمان انسان ہوں؟ کیا لوگ مجھ سے تنگ ہیں یا لوگ مجھ سے خوش ہیں؟ میرا کردار کیسا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بدترین افعال کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اچھا ترین سمجھتے ہیں۔ جس بندے کو اپنی کردار کے بارے میں یہی نہیں پتا کہ اس کی پرسنالٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے، وہ انسان کیسا ہے، اس کے اسٹوڈنٹس اس سے دکھی تو نہیں ہیں، اس کی بیوی اس سے دکھی تو نہیں ہے، اس کے بچے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، وہ جن سے کاروبار کرتا ہے وہ پیٹھ پیچھے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو تانے دیتے ہیں، اس کو پھبتیاں کستے ہیں یا اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ پرسنالٹی کیسی پرسنالٹی ہے؟ جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم ایک ناجائز کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں تو بڑا نیک بڑا پارسا انسان ہوں، میرے جیسا اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں، لیکن دوسرے سے پوچھ کے دیکھو تو وہ کہتا ہے کہ سارے جگ کو اس نے ستایا ہوا ہے، سارے جگ والے اس سے دکھی ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کا انالیسز اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی سمجھدار انسان سے، کسی اپنے دوست سے یہ ضرور پوچھا کریں کہ مجھے بتاؤ میری پرسنالٹی کیسی پرسنالٹی ہے، میری شخصیت کیسی شخصیت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جس کی پرسنالٹی دوسروں کے لیے باعث منفعت ہے، جس کی پرسنالٹی معاشرے کے لیے باعث سکون ہے، اور وہ بندہ اللہ کو سخت ناپسند ہے جس کی شخصیت کے اندر نفرت پائی جاتی ہے، جس کی شخصیت کے اندر لوگوں سے دوری پائی جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی گالیاں دے رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ دیکھا میں انہوں کنیاں گالاں کڑیاں۔ اب اس بات کو وہ دلیری سے بیان کر رہا ہے، تو مجھے بتائیں وہ کبھی بھی توبہ کرے گا گالیوں سے؟ وہ کبھی بھی اپنی گالیاں چھوڑے گا؟ جو گالیاں دینے کو اپنی سوسائٹی میں دوستوں میں فخر سے بیان کرے کہ دیکھیا پھر میں انہیں منو ستایا تھے، منو کنیاں گالاں کڑیاں، دیکھیا پھر میں اودا کی حال کیتا، وہ کبھی بھی باز نہیں آئے۔ اسی طرح وہ بندے جو کسی کی چیز چرا کر، کسی کا ڈیزائن کاپی کر کے، کسی کے کاپی رائٹ کو اڈاپٹ کر کے یہ فخر سے بتائیں کہ دیکھیا میں کس مہارت دے نال اودا ڈیزائن چوری کیتا، دیکھیا میں کس مہارت دے نال اودا اس کا ٹریڈ مارک جو ہے وہ کاپی کیا، تو مجھے بتائیں کہ جب یہ عادت ہماری بن جائے گی، ہم اس کو غلط سمجھیں گی نہیں، تو کیا ہم توبہ کریں گے؟ کیا ہم معافی مانگیں گے؟ کیا ہم اس کو چھوڑیں گے؟ ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی بلڈنگ اس پہ کھڑی ہے کہ جس میں ان کا اپنا ذاتی کوئی وجود نہیں ہے، ان کا سارا وجود جو ہے وہ کاپی کے اوپر ہے، ان کا سارا وجود جو ہے وہ دھوکہ دہی کے اوپر ہے۔ اور یہاں پر مجھے شاید رہ کے وہ حدیث یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا، تو اگر ہم اس کو اپلائی کریں تو شاید کہ ہم میں سے ہر بندہ ہی، میں بھی اس کا شکار ہوں گا۔ میرے کمپیوٹر میں کوئی سافٹ ویئر ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو کاپی رائٹ کے ہوں، لیکن میں نے ان کو کسی چوری طریقے سے لیا ہو، میں نے کسی دکان پہ جا کے چوری طریقے سے جو ہے وہ تصویریں بنائی ہوں کسی کے ڈیزائن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی نا کہ قیامت سے پہلے لوگوں کا بے ایمان ہونا اتنا عام ہو جائے گا، ایمانداری کا بالکل ایسے فقدان ہو جائے گا کہ گویا کہا جائے گا کہ پورے علاقے میں، پورے شہر میں وہ فلاں جگہ پر صرف ایک بندہ ایماندار بچا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایماندار بچا ہی نہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ جو آج ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے، اگر اس کو میں اور آپ اپنے اوپر اپلائی کریں، ہر جگاڑ پاکستانی لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ بتائیے۔
آپ موبائل فون کے اندر چلے جائیے، ہر جگاڑ لگاتے. اچھا پھر سعودی حکومت یا دیگر حکومتیں جب کوئی نرمی کرتی ہیں، ہم اس کا جگاڑ لگا کر، جگاڑ اصل میں 2 نمبری کو کہتے ہیں. یہ تو ایک ریلیکسیشن کے لیے ہم نے جگاڑ کا لفظ مزاح سا بنا لیا. جگاڑ اصل میں 2 نمبری کو ہی کہتے ہیں کہ فون کوئی ہو، آپ کسی اور نمبر کا اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو چلانا شروع کر دیں، یہ جگاڑ ہے، یہ 2 نمبری ہے سیدھی سیدھی. پھر مجبوراً حکومتوں کو، دیگر ممالک کو سخت سے سخت قانون بنانے پڑتے ہیں، سخت سے سخت قوانین بنانے پڑتے ہیں. پھر جب ہم پہ سختی ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے حج کتنا سخت کر دیا، انہوں نے عمرہ کتنا سخت کر دیا. میں جب سعودی عرب تھا تو ایک ٹیکسی ہم نے کروائی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی، پاکستانی تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی ماہانہ آمدن کتنی ہونے کا؟ 7-8 لاکھ روپے. وہ بڑی آمدن، 7-8 لاکھ. اس نے کہا جی یہ جو اتنی آمدن ہے یہ پتہ کیسے ہے؟ اس نے بھی ایک جگاڑ لگایا ہوا ہے. اب ہم سوچتے ہیں یار سعودی عرب میں بڑے سخت رول ہیں، بڑے بڑے ہیں، لیکن لگایا اس نے جگاڑ. اب اس کے نتیجے میں آگے سختی ہوگی. اس نے وہ ٹیکسی ایک ایسے بندے کے نام پہ رجسٹر کروائی ہوئی تھی جو سعودی گورنمنٹ کے کاغذوں میں اشتہاری تھا، وہ پاکستان تھا. اب اس کا فائدہ اس کو کیا ہوتا تھا؟ جتنے مرضی کیمروں میں چلان آئے اس کو ایک بھی چلان نہیں دینا پڑتا. اس کو چلان، اس کے نام ہی نہیں چلا رہا ہے. اب اس کی سختی حکومت نے کیا کر دی کہ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ ٹیکسیاں ساری ختم کریں گے، وہ خاص جو پیلی یا گرین ٹیکسی ہے بس وہی چلے گی. اب اس کا کرایہ بھی زیادہ ہوگا کیونکہ اس نے حکومت کو فیس بھی دینی ہے. پھر جب ہمیں زیادہ کرائے بھرنے پڑیں گے ہم کہیں گے بڑی پیڑی گورنمنٹ ہے، ستا مارے ان کرائے بداتے، یہ کرتا وہ کرتا. لیکن پیچھے کیا ہوگا؟ ہمارے اپنے جگاڑ، ہماری اپنی 2 نمبریاں، کسی کے حقوق کا خیال نہ کرنا، کسی کے رائٹس کا خیال نہ کرنا، کسی کی محنت کا خیال نہ کرنا. ہاں اللہ تعالی نے انسان کو باصلاحیت بنایا ہے. اگر تم اپنی صلاحیت کو کسی کے لیے وقف کر دو، ایسی صلاحیت جو تم دیکھتے ہو کہ یہ عوام الناس کے لیے مفید ہے، مثلا تم نے ایک دینی کتاب لکھی، تم حق رکھتے ہو کہ تم اس کے رائٹس اپنے پاس محفوظ رکھو، لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں، میں اجازت دیتا ہوں کہ اس کتاب کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ چھاپ سکتا ہے، وہ پرنٹ کروا سکتا ہے، وہ سیل کر سکتا ہے. تو تمہیں شریعت نے یہ بھی حق دیا ہے کہ تم منفعت کے لیے، لوگوں کو خیر پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیت سے بنائی ہوئی چیز جو ہے اس میں اپنے حق معاف کر کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن یہ حق تو کسی کو نہیں ہے نا کہ کتاب ایک بندے نے لکھی ہو اور اس نے لکھی ہو اور اس نے کہا ہو کہ بھئی میں نے اس لیے لکھ کے ڈونیٹ کر دی کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور بلال احمد اٹھے اور اس کو پرنٹ کروائے اور اس کو مارکیٹ میں لا کے فروخت کرنا شروع کر دے. تو بتائیں یہ پھر 2 نمبری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک بندے نے نیکی کی ہے نا، لیکن میں اس کی نیکی سے بھی پیسے کمانا شروع کر دوں، اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ وہ کہے گا آئندہ میں نیکی نہیں کروں گا. ہم نے لوگوں کو نیکیاں کرنے سے خود روکا. لوگ نیکی کرتے تھے، ہم ان کی نیکی آگے کاروبار بنا لیتے تھے. ہم نے کاروبار بنا کے جو ہے وہ اس کو آگے شروع کر دیا. شاید یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. معجم المفہرس لالفاظ الاحادیث، یہ ایک کتاب ہے تقریباً 7-8 جلدوں میں. جامعہ سلفیہ کی لائبریری میں جب ہم نے دیکھی تھی تو تقریباً 7 جلدیں تھیں اس وقت. 7 جلدوں پر محیط یہ کتاب ہے. یہ کتاب یہودیوں نے لکھی تھی اور حدیث پر اپنے دور کا یہ شاہکار تھا. جس طرح آپ آج کمپیوٹر میں ایک لفظ لکھ کے حدیث تک پہنچ سکتے ہیں نا، آپ اس کتاب کی انڈیکس میں جا کے ایک لفظ سے پورے ذخیرہ حدیث میں دیکھ لیتے تھے کہ یہ لفظ حدیث میں کہاں آیا. یہودیوں نے لکھی اپنے، اور ہڈن رکھی انہوں نے، پبلک نہیں کی. لیکن کمال جائے مسلمانوں کی مہارت پر کہ انہوں نے یہودیوں سے چوری کر کے چھاپ لی. چیٹ جی پی ٹی بڑا مشہور سافٹ ویئر ہے آج کل. آج کی صبح میں نے سرچ کرتے ہوئے اس کو کہا، ایک حدیث میں نے تلاش کرنی تھی،
میں نے اس کو کہا کہ اس حدیث کا سکرین شاٹ، پیپر کا جو صفحہ ہے نا اس کا سکرین شاٹ جو ہے، مجھے یہ حدیث مل نہیں رہی، میں نے کتابوں میں دیکھی ہے، مجھے مل نہیں رہی. تو چیٹ جی پی ٹی کو میں نے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ اس حدیث کا جس یہ کتاب میں ہے اس کتاب کا سکرین شاٹ مجھے شیئر کر دو تاکہ مجھے پتہ چل جائے گا، پھر میں اس کتاب سے آسانی سے دیکھ لوں. تو اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے کہ کسی کی کتاب کا کاپی رائٹ ہونے کی وجہ سے میں اس کی اجازت کے بغیر اس کا سکرین شاٹ آپ کو شیئر کرتا ہوں. اس نے کہا میں کتاب کا لنک آپ کو دے دیتا ہوں، آپ خود جا کے اس پہ سرچ کر کے خود دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر. بنایا کس نے ہے یہ سافٹ ویئر؟ کس نے بنایا ہے؟ غیر مسلموں نے، انسانوں نے بنایا ہے، لیکن انہوں نے اس میں بھی کچھ اصول و ضوابط رکھے ہیں کہ کس کی کیا حق ہیں. ایک آخری بات سمجھ لیں، یہ صلاحیت بھی میرے اور آپ کے اندر بالکل نہیں ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارے اندر یہ صلاحیت بدرجہ اتم ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید اس طرح بھی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزدوری کرنے والے کو، یہ ذرا حدیث پہ آج آپ نے غور کرنا ہے ایک اور اینگل سے. آج تک آپ نے صرف اس کے پسینے پہ غور کیا ہے، میں کنفرم کہہ سکتا ہوں جو حدیث میں آج ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں نا، آج تک آپ نے اس حدیث میں صرف پسینے پہ غور کیا ہے، اس سے پچھلے الفاظ پہ کبھی غور نہیں کیا ہوگا. پکی ٹھکی بات. مزدور کو اس کا حق اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. یہ سنی ہے نا بات آپ نے، بہت مشہور، اور آپ نے ہمیشہ فوکس پسینے پہ ہی کیا. پسینے سے مراد یہ نہیں کہ پسینہ ہی آ جائے، مراد کہ اس کا کام مکمل ہوا ہو تو فوراً اس کو پیمنٹ دو. ایسے ہی ہے. یہ کسی نے نہیں سوچا آج تک ہم میں سے، کیونکہ ہماری پرورش اس طرح نہیں ہوئی، ہمارے معاشرے نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. یہ کسی نے آج تک نہیں سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو چیز دینے کا ذکر کیا وہ کیا ہے کہ وہ حق جو اس کا بنتا ہے وہ اس کو دینا ہے. دینا کیا ہے اس کو؟ اس کا جو حق بنتا ہے. ہم لوگ کسی کی محنت کے مطابق اس کو حق دینے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں. بتائیں تیار ہے؟ ہمیں پتہ بھی ہونا کہ جتنا کام اس بندے نے کیا ہے اتنا کام میں اس کا حق 2000 بنتا ہے. ہم کہیں گے نہیں انہوں 1500 دے کے دیکھو جی مان جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر 2000 تے دینا ہی ہے. بتائیں کرتے ہیں کہ نہیں ایسے؟ یہ رعایت نہیں ہوتی. اگلا شریف ہوگا تو بیچارہ مار کھا جائے گا، ڈاڈا ہوگا تو تاڑے کو 2500 لے کے جائے گا. ہر بندہ دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے. ہم لوگوں کے اندر یہ عادت ہے نا، ہم دوسرے کو اس کا حق دینے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے کہ یار جو اس نے محنت کی ہے، جو یہ وقت لگایا ہے، یا جو اس کی صلاحیت ہے، مارکیٹ میں اگر یہ کام ہو تو اس کا کیا بنے، اس نے وقت کتنا لگایا. ہم کہتے ہیں آپ فیکٹریوں میں جا کے دیکھ لیں، آپ فیکٹریوں میں جا کے دیکھ لیں. یہ بات فیکٹری مالکان نوٹ کر لیں اور ہر دکان کا مالک نوٹ کر لے، میں بھی نوٹ کر لوں. اگر آپ نے ملازم کا ڈیوٹی آور 9 سے 5 رکھا ہے، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ 4 بجے لا کے اس کے سامنے اتنا کام رکھ دیں کہ وہ 9 بجے تک بیچارہ فارغ ہی نہ ہوئے. یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم ہماری فیکٹریوں میں عام ہوتا ہے. ہماری مالکان عام یہ ظلم کرتے ہیں. جب ان کو پتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی آور 6 بجے تک ہے، اس سے جان بوجھ کر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے زیادہ کام لینا اور پھر اس کا معاوضہ بھی نہ دینا. انٹرنیشنل لا ہے کہ آپ مزدور سے 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لے سکتے. اگر آپ 8 گھنٹے سے زیادہ کام لیں گے تو آپ اوور ٹائم دیں گے. آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو 20 فیکٹریاں ایسے ملیں گی جہاں ڈیوٹی ٹائم ہی 12 گھنٹے ہے اور مزدوری 8 گھنٹے کے حساب سے دیتے ہیں. یہ ظلم ہے.
ہم دوسرے کو اس کا حق نہیں دے رہے تو ہم کسی کے کاپی رائٹ کو کیا مانیں گے بتائیں؟ ہم کسی کی ایجاد کو کیا مانیں گے بتائیں؟ ہم کسی کے ڈیزائن کو کیا مانیں گے بتائیں؟ ہم مانیں گے کہ یہ اس کا ڈیزائن ہے، اس کا حق ہے کہ بھائی اس نے محنت کیا، وہ اس سے کمائے، ہم اس کو چوری نہ کریں؟ ہم مانیں گے نہیں، ہم کہیں گے نہیں، لگاؤ اس کو چھڑا جس طرح لگتا ہے۔ یہ عادت ہے، یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر پی ایچ ڈی کے ڈھیر لگا دیں، جب تک اپنا سرچ ورک نہیں ہوگا، 1000 پی ایچ ڈی سے ایک بندہ وہ جو اپنا سرچ کر کے بن جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ میں اگرچہ اس فیلڈ کا بہت ماہر نہیں ہوں، لیکن جو بات کر رہا ہوں انشاءاللہ اس بات سے اس فیلڈ کا ہر بندہ اتفاق کرے۔ لیکن پیسے کی لت ایسی لگی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے بس پیسہ آئے، بس پیسہ آئے، بس پیسہ آئے، چاہے کچھ بھی جعلی کرنا پڑے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام آپ کے گوش گزار کر دوں۔ بہت آسان سا ٹاپک تھا، کوئی مشکل نہیں تھا، روزمرہ کے معاملات سے تعلق رکھنے والا۔ سمجھ لیں، نمبر 1، دین اسلام نے ہمیں یہ پابند ٹھہرایا ہے کہ ہم دوسرے کے مالکانہ حقوق کا خیال رکھیں، ہم جو شرائط وہ بنائے ان شرائط کی پاسداری کریں، ہم کسی کا حق نہ ماریں، جو جس کا رائٹ بنتا ہے اس کو دیا جائے، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں، ہم کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کریں۔ ہمیں شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کی کسی طرح کی بھی ملکیت والی چیز جو ہے اس کو چرانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا مین تھیم تھا۔ اس ضمن میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس جدید دور کے اندر وہ ساری چیزیں جو کسی ایک انسان کی ایجاد ہوتی ہیں، اس کی محنت اور اس کی صلاحیت ہوتی ہیں، انٹرنیشنل طور پر بھی اور اسلامی قوانین میں بھی یہ اس کو رائٹ ہے کہ وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیز سے منفعت حاصل نہیں کر سکتے، آپ اس کو فروخت آگے اس کے نام سے فروخت نہیں کر سکتے، آپ اس کو چرا نہیں سکتے۔ تو آپ کو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کر کے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس میں ہر چیز آتی ہے، اس میں لوگو آتے ہیں، اس میں ڈیزائن آتے ہیں، اس میں پکچرز آتی ہیں، اس میں آپ کے سائن بورڈز آتے ہیں، اس میں آپ کا برانڈ کا نام آتا ہے۔ وہ ایک لمبی لسٹ ہے، کسی وکیل سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو پورا بتائے گا کہ ٹریڈ مارک جو ہے اس کو رجسٹر کیسے کروایا جاتا ہے، ناموں کو رجسٹر کیسے کروایا جاتا ہے۔ دنیا میں رجسٹر ہوتے ہیں، ملکوں میں نہیں۔ دنیا میں کوکو کولا برانڈ ہے، پیپسی برانڈ نام پوری دنیا میں رجسٹر ہے۔ آپ پوری دنیا کے کسی کونے میں بھی اس نام کا کوئی مشروب جاری نہیں کر سکتے، کریں گے آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ یہاں آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں یاماہا کمپنی ہوتی تھی، مجھے اس لیے پتا ہے کہ میرے ایک عزیز جو ہیں وہ اس کمپنی میں تھے، تو مجھے اس لیے ان کے پتا ہے۔ یاماہا کمپنی جاپان کی تھی، بند کر دی انہوں نے۔ کیوں بند کی؟ پاکستانیوں نے موٹر سائیکل وہاں سے منگوانا، آگے نام بدل کے کسی اور نام سے سیل کرنا شروع کر دیا۔ اب مجھے اب یاد نہیں، پرانی بات ہوگی، لیکن انہوں نے کوئی جگاڑ لگایا تھا آگے، ایسا ہی کوئی جگاڑ، انہوں نے وہ کمپنی اس وقت، کافی پرانی بات، بند کر دی۔ اس طرح کے اور بہت سے جگاڑ۔ تو اپنے اندر اتنی ایمانداری، اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ ہم کوشش کریں کہ اپنا ورک کریں، اپنی محنت کریں، اپنا برانڈ بنائیں، اپنا نام پیدا کریں، اپنے جو ہے وہ کام کریں، اپنی صلاحیت کو استعمال کریں، دوسروں کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، جو جس کا حق بنتا ہے اس کو دیا جائے، وہ کتاب ہو، وہ تحریر ہو، وہ شعر ہو۔ اتنے نوجوانوں میں تو یہ عادت عام ہے، اقبال بیچارے کی انہوں نے ایسی کی تیسی پھیری ہوئی ہے، کوئی بھی شعر آتا ہے چل وہی اقبال دے نام پاک، کوئی بھی شعر چل وہی اقبال دے نام پاک۔ یہ بھی غلط ہے۔ کوئی بھی تحریر آئی ہے اپنے نام سے درج کر دیتے، جیسے بڑے دانشور ہوتے ہیں، بڑے فلاسفر ہیں، فیس بک پہ بڑا لکھ کے لگائیں گے لمبی سی تحریر۔ تو اس لیے، اور اب تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، چیٹ جی پی ٹی سے آپ معاونت لیتے ہیں، بھئی کھل کے بتائیں۔ مشین سے آپ نے تحریر لکھوائی،
اور نیچے لکھ دیا بلال احمد بٹ. لوگوں نے تو کہنا یار کیا بات ہے, بڑا ذہین آدمی ہے, پہلے یہ اردو ادا دی نہیں سی, ہوں تو بڑیاں ودیاں تحریراں لکھدا, بعد جو پتہ لگے وہ ساریاں تو ادھروں لکھائیاں. کوئی حرج نہیں ہے, آپ ادھر سے لیں, 100% نہیں دیتا وہ, اس میں آپ کو خود بھی محنت کرنی پڑتی, لیکن اس سے مدد لیں اور لکھیں کہ بھائی اگر کوئی پوچھے تو بتائیں کہ بھائی میں نے لکھی ہے لیکن میں نے اس میں چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو آج کل کے نوجوان نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں ہی لکھی. تو یہ اس طرح بہت سی باتیں ہیں جو اب ہمیں آگے جا کے مزید اس میں بے ایمانی جو ہے وہ بڑھے گی. ہمیں اپنے نوجوان نسل کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ بھئی اپنے اندر ایمانداری پیدا کرو, اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ دوسرے کا رائٹ, دوسرے کا حق, دوسرے کی چیز وہ اس کو دی جائے, اس کے اوپر ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.